वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम लाने का ऐलान। सेनेट इलेक्शन में खुफिया वोटिंग के बजाय शोज ऑफ हैंड का तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अपोजिशन के धांधली के इल्ज़ामात। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले वोट को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं। शिबली फराज की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। क्या अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमत का साथ देगी? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शोजब से, JUIF के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह से और सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी से। And a very warm welcome to the show. जमहूरियत की बुनियाद इंतखाबात होते हैं और साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं। मजबूत जमहूरियत के लिए इंतखाबात का न सिर्फ साफ शफाफ होना ज़रूरी है बल्कि हर एक का उसमें सिस्टम में इत्माद होना भी उतना ही ज़रूरी है। बदकिस्मती पाकिस्तान की ये रही कि सियासी तारीख में इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात हमेशा ही लगते चले आए हैं। फिर इन इल्ज़ामात पर हुकूमत के खिलाफ तहरीकें भी चलती आई हैं और जमहूरियत की बसात भी लिपटती हुई देखी है हमने माजी में। बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातें शफाफ इंतखाबात का एक ऐसा निज़ाम बनाने में नाकाम रही है जिस पर सबको इत्माद हो। हर जमात जब अपोजिशन में होती है तो उस इलेक्शन में धांधली दिखाई देती है, मगर जब वही जमात बरसर इक़्तिदार आती है तो वही निज़ाम उसे शफाफ नज़र आने लगता है। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2013 के इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एक भरपूर तहरीक चलाई थी, धरना भी दिया था। उस वक्त वो इलेक्शन कमीशन और इंतखाबी धांधली के खिलाफ क्या कहते थे? लेट्स वॉच इमरान खान। हम डिमांड करते हैं कि बाकी सारे इलेक्शन कमीशन रिजाइन करें क्योंकि आपके ऊपर कौम का कोई इत्मीनान नहीं। उन 4 हलकों की फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं फौरी तौर पे। सख्त रिजर्वेशंस हैं इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इस इलेक्शन कमीशन 22 पार्टीज ने 2013 के इलेक्शन में कहा कि धांधली हुई है। अंपायर ऐसे होने चाहिए कि सारे खिलाड़ियों को जो भी मैच खेलने जा रहा है उसको इत्मीनान हो उसके ऊपर। ये इलेक्शन तो हमने पार्टी ने डिसाइड किया हुआ है कि अब हम इंतजार नहीं करेंगे कि इलेक्शन में धांधली हो जाए और बाद में कह जी धांधली हो गई। इलेक्शन से पहले हम पूरी अपनी डिमांड्स देंगे, हम दे भी बैठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद इंतखाबी इस्लाहात लाने का वादा किया था। आज उन्होंने इस हवाले से एक अहम ऐलान किया है और कहा है कि मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम लाया जाएगा जिससे धांधली का जो खदशा है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि सेनेट के इलेक्शन में पैसे की बुनियाद पर जीत को रोकने के लिए खुफिया वोटिंग के बजाय शो ऑफ हैंड का तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। नंबर 1, हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। हमने जितनी भी तफ्तीश की है, जो सबसे बेहतरीन सिस्टम जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और जो सारी दुनिया में जो टेस्ट जो अच्छी मिसालें हैं उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। कि जो सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं पार्लियामेंट में। उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, कि जो भी बजाय ये कि सीक्रेट बैलेट हो जिसके अंदर हमें पता है कि पिछले 30 साल से खास तौर पे छोटे सूबों के अंदर पैसा चलता है। सीनियर एनालिस्ट आरिफ हमीद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच भट्टी साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस प्रोग्राम। ये जो कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, आपके ख्याल से कैसी सजेशन है और क्या इस पे अमल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिया, बहुत शुक्रिया। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सजेशन दी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है और इस पे इन एवरी कंडीशन होना चाहिए इस पे अमल। क्योंकि मुझे नहीं याद, मैंने एज ए जर्नलिस्ट कोई 8-9 इलेक्शन कवर किए हैं कि किसी एक इलेक्शन में भी हारने वाली ने उसको शफाफ किया हो। हारने वाली हमेशा धांधली का इल्ज़ाम लगाती है और जीतने वाली जश्न मनाती है। और 95% इलेक्शन धांधली से होते हैं। इस हकीकत को मान जाना चाहिए। कब तक लोगों को धोखा देंगे? अब देखना यह है कि अपोजिशन इस पर क्या जवाब देती है। क्या इस इशू पर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है नेक्स्ट टाइम इलेक्शन के लिए, उसके लिए हुकूमत के साथ बैठती है एक तरफ तो, क्योंकि मौलाना साहब फरमाते हैं हम इस हुकूमत को मानते ही नहीं, हम इस हुकूमत के वजूद को नहीं मानते। ये जाली इलेक्शन से आई है, ना इसको
پی ڈی ایم کی پوری جماعتیں نہیں مانتی. تو اب امتحان ہے کہ کم سے کم اس الیکشن کو نہ مانے, موومنٹ چلائیں, ان کا حق ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے عجیب سا بات کی ہے, 126 دن دھرنا دے کے پورے ڈی چوک میں منجن لگا کے اب کہتے ہیں کہ جی کرونا ہے, جلسوں پر پابندی ہے. لیکن اس ایشو پر کیونکہ عمران خان صاحب بڑے سمجھدار ہیں, آپ کو جب عدم اعتماد ہوا تھا نا چیئرمین پہ, آپ کو یاد ہے جب 64 لوگ 51 رہ گئے تھے, جادو تھا نا, ہاتھی سے چوہا پیدا ہو جانا, چوہے سے ہاتھی پیدا ہونا, یہ جادو ہے. اب ان کی میجورٹی ہے, اب ان کا یہ کہنا مناسب ہے, ٹھیک ہے کہ شو آف ہینڈ, کیونکہ انہیں پتا ہے اس دفعہ میرے بندے نہ سلیپ ہو جائے. لیکن پھر بھی یہ شو آف ہینڈ سے ایک اچھی روایت ہے. میرا خیال ہے اپوزیشن کو اچھی روایتوں پہ چلنا چاہیے. جہاں تک الیکشن کی دھاندلی ہے اس کے لیے اپنی ایفرٹس کرتا رہے. ٹھیک ہے, اچھا ڈیسیجن ہے. عارف حمید بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں, مائزہ حمید صاحب موجود ہیں, مفتی کفایت اللہ بھی موجود ہیں, اور بہت شکریہ خاص طور پہ مفتی صاحب کا. ان کے گھر میں ٹریجڈی بھی ہے جس کے لیے ان کے ساتھ افسوس ہے. ایک بریک لے رہے ہیں, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. And welcome back. Mufti Kafatullah, thank you so much for joining us. اللہ ہماری طرف سے افسوس بھی آپ کے گھر میں رحلت کے اوپر, جنت نصیب کرے اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو. جو اس وقت پرائم منسٹر نے سجیشن دی ہے, لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی سجیشن ہے جس پر اپوزیشن کو ان کو سپورٹ ہی کرنا چاہیے, کیونکہ پورے پاکستان میں ایک نیا طریقہ کار اگر رائج ہو جائے تو شاید یہ جو آپس کے خدشات ہیں ختم ہو سکیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجویز تو ان کی ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ غلطیاں تو موجود ہیں ہمارے انتخابی نظام میں, اور اگر کوئی اچھی تجویز آتی ہے تو اس کا معنی اپوزیشن کا یہ نہیں ہے کہ ہم ہر اچھی تجویز کو بھی مسترد کریں گے. کوئی قابل عمل بات ہوتی ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. لیکن جب ایک نئی بات سامنے آئی ہے تو ہمارے ہاں اس انتخابی نتائج کے ماہرین کی ایک جماعت ہے, تو وہ ایک رائے بناتے ہیں, اس کے بعد پھر جماعت کی رائے بن جاتی ہے. جب تک جماعت کی رائے نہیں آتی اس وقت تک میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ تجویز ٹھیک ہے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے, اور اس سے ہم بہت سارے خرابیوں سے بچ بھی سکتے ہیں. یہ دو حصے ہیں تجویز کے مفتی صاحب. ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ, آپ نے بڑا گہرا جواب دیا ہے. دوسرا جو سینٹ ہے, کیونکہ نیکسٹ ٹارگٹ یا نیکسٹ ہدف سینٹ ہی ہوگا. اب اپوزیشن کی جماعتوں کا بھی, گورنمنٹ کا بھی. سینٹ کے حوالے سے آپ کو تجویز کیسے لگی, جو ہر دفعہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ کروڑوں لگ گئے, ووٹ بک گئے؟ کیا اگر شو آف ہینڈ ہوتا ہے تو یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے؟ ہاں, یہ بہت اچھا ہے. ہمارے ہاں استبل کی طرح, گھوڑوں کی طرح خرید و فروخت ہوتی ہے سینیٹروں کی, اور سینٹ کا الیکشن ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے. ایسی پارٹیاں جن کی قوت انتخاب ایک سینیٹر ہوتے ہیں, ایک سینٹ کی رکنیت ہوتی ہے, وہ 2-3 کھڑا کر دیتے ہیں. بعض آزاد امیدوار بھی آ جاتے ہیں, اور بہت سارے پیسے لوگ لگاتے ہیں اور لگتے ہیں, بولیاں لگتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر شو آف ہینڈ ہو تو اس میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایک جماعت کے پاس کتنا قوت انتخاب ہے, وہ اتنی ارکان لا سکے گی, اور دوسرا آزاد لوگ نہیں آ سکیں گے, وفاداریوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا. میں ایک بات عرض کروں کہ جو ہمارے موجودہ سینیٹر ہیں, سینٹ کے چیئرمین ہیں, ان کی چیئرمینی کے اندر انتخاب میں بھی بے قاعدگی ہوئی, اور جب دوبارہ عدم اعتماد کی بات آئی تو اس میں اور زیادہ بے قاعدگی ہو گئی. تو یہ اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہر ایک جماعت اپنے امیدوار کو سامنے لائے اور لوگ اس پہ اعتماد کریں. وہ آخری حد تک تو میں نہیں کہہ سکتا, یا کافی حد تک, آخری حد تک نہیں, کافی حد تک اس میں اصلاح آ سکتی ہے, اور ہم اس ہارس اسٹیئرنگ کا راستہ بند کر سکتے ہیں. رائٹ. جو وزیر اعظم انتخابی اصلاحات کا اعلان جس وقت کر رہے ہیں, یہ وہ وقت ہے جب اپوزیشن جماعتیں گلگت بلتستان الیکشن میں بھی دھاندلی کے الزامات عائد کر رہی ہیں. ابھی اپنے مفتی صاحب کی رائے سن لی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ گلگت بلتستان انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے, جبکہ الیکشن سے قبل امیدواروں کی وفاداریاں بھی تبدیل کروائی گئی ہیں. کل ہمارے پروگرام پر خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز
انوالوڈ تھیں اس الیکشن میں. مائزہ حمید صاحبہ، یہ جو اس وقت جو نتائج آئے ہیں، کئی جگہ سے ضمانت ضبط ہوئی ہے نون لیگ کی، آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ آپ بھی اگری کرتی ہیں اس بات سے جو کہی ہے عباسی صاحب نے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو تھیں؟ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی کے اندر whoever is involved is a criminal. بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی وہاں پہ سیٹسفائڈ نہیں ہے جس نے کیمپین کی، جتنا کی پی ٹی آئی نے کیمپین کی، اور جتنا جو لگا لوگوں کا عمل تھا اسٹریٹ لیول پہ، اس کے مطابق رزلٹ نہیں آئے. اب جب پرائم منسٹر صاحب اناؤنس کریں گے کہ ہم جی الیکٹورل پروسیس میں اصلاحات لانے لگے ہیں، یا الیکٹرانک ووٹنگ کرنے لگے ہیں، یا شو آف ہینڈز کرنے لگے ہیں، تو یہ ساری وہی باتیں ہیں جو یہ وقتی طور پہ کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، لیکن جو اپوزیشن کو چپ کرانے کے لیے، لیکن یہ ان کی خواب ہی رہے گا کہ آپ کو خیال سے کتنی سیٹیں آنی چاہیے تھی نون لیگ کی؟ دیکھیں، نون لیگ کی سیٹیں میں نے پھر کہا کہ 4 we were expecting، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کہنا پھر ہماری طرف سے، یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جب پچھلے الیکشن ہوئے تھے تو پی ایم ایل این جیتی تھی، تو انہوں نے بہت پہلے جو ہے اپنی جیت کی اناؤنسمنٹ کر دی تھی، تو اس کو بھی وہ دھاندلی کہتے تھے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں، انہوں نے دھرنے بھی دیے اپنے وقت پہ انہوں نے ہر ادارے پہ دھاوا بھی بولا. اس وقت جب دھرنے دیتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ووٹ، ہماری جو ہے حلقوں میں 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے کہ ہم پورے ملک کو روک کے بیٹھے ہوئے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اب دھاندلی کے بعد اب جو ہے ہر طرح کا نیریٹو جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے. لیکن جب اپوزیشن جو ہے کٹھی ہوئی ہے، اور اپوزیشن میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرنے کی بات آئی ہے، تو اس وقت عمران خان صاحب ہٹ رہے ہیں. اس لیے ان کو سلیکٹڈ کہیں تو ان کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، پر بات یہ ریالٹی یہ ہے کہ جب سلیکٹڈ لوگ آئیں گے پارلیمنٹ کے اندر تو وہ آبویسلی کسی اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیں گے. اب جو الیکٹورل پروسیس کی یہ بات کریں، انہوں نے کس کو آن بورڈ لیا؟ لیکن اٹس اے گڈ سجیشن، یہ بات تو مانیں گی آپ ابھی جیسے مفتی صاحب نے مانا ہے. از دس اے بیڈ سجیشن؟ دیکھیں، سجیشن میں پھر کہوں گی کہ سجیشن وہ آدمی دے جو ریلائبل ہو، جو سلیکٹڈ نہ ہو، اور جس کی پچھلی باتیں امپلیمنٹیبل ہو. اگر یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں ایک آدمی میں، تو ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ سجیشن دیں گے اور وہ جو ہے وہ عمل درآمد. اس کے بعد بھٹی صاحب سے رائے لے لیتے ہیں. بھٹی صاحب، اگر ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مننا ہی نہیں، اگر فرض کریں آ بھی جاتا ہے الیکٹرانک سسٹم، ہم نے دیکھا امریکہ میں بھی کئی جگہ پہ مشین خراب ہو گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو جیسے آر ٹی ایس کا مسئلہ ہوا تھا اس کا بھی ہو سکتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ کہ یہ گارنٹی تو نہیں ہوگی کہ سسٹم ول ورک. اچھا فریحہ، آپ نے ایک تو پنجابی کی مثال میں بھی دے دوں. کہتے ہیں نا پنجابی کہتے ہیں مر گیا تو مکر گیا ایک برابر ہے. یار سجیشن اچھی ہے. مجھے یہ بتا دے محترمہ، ابھی آپ کی مائزہ صاحبہ غالباً فرما رہی تھی ریلائبل ہے کون؟ 85 کے الیکشن بھی میں نے دیکھے، 88 کے بھی دیکھے. اس سے پہلے جب نون لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی گلگت بلتستان میں، ان کی لوگ جیت گئے. جب نون کی تھی ان کے جیت گئے. پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی کے 2 لوگ تھے، اب غالباً 4 ہو گئے. یہ ریلائبل ہو رہا کون سا ہے؟ یہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ ہر پارٹی مطمئن ہو جائے؟ یا ایک ملک میں 21 پارٹیوں نے 2013 میں غالباً دھاندلی کے الزام لگائے تھے، 21 وزیر اعظم ہو نہیں سکتے. یہ میرا خیال ہے پاسبل نہیں ہے. نہ آئین میں تو نہیں ہے، جہاں تک مجھے نہیں پتا اسلام آباد میں کوئی لیٹسٹ تھیوری آئی ہے، یا 2018 میں 11 جماعتوں نے اعتراضات کی ہیں، تو 11 وزیر اعظم ہو نہیں سکتے. لہذا 11 جماعتوں کو آپ کامیاب نہیں قرار دے سکتے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے، نہیں قرار سکتے. یہ میرا خیال ہے. لیکن میرا خیال ہے تجویز اچھی ہے، اس پر بیٹھنا چاہیے. اور ہاں، اپوزیشن کو جو دھاندلی کے خدشات ہیں اس کے خلاف پرامن احتجاج، ان کا آئین ان کو اجازت دیتا ہے. دوسرا، کفایت اللہ صاحب کے اللہ بھائی کو کروڑ جنت نصیب کرے، میرے علم میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر عطا فرمائے، انہوں نے کروڑ جنت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں. وی ول رائٹ بیک.
اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے اس کے بارے میں ہم کچھ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں 2020 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں, لیکن جب ہم پچھلے انتخابات پر نگاہ ڈالتے ہیں, جیسے کہ ابھی بھٹی صاحب نے بھی بتایا, تو کچھ دلچسپ حقائق سامنے آتے ہیں. 2015 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے 16 اراکین کامیاب ہوئے, جبکہ پیپلز پارٹی کے صرف 2 ارکان جیت سکے. جبکہ 2009 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے 20 نشستوں پر کامیابی حاصل کی, جبکہ مسلم لیگ نون کے صرف 3 اراکین جیت سکے. اور پھر کل مسلم لیگ نون کے گلگت بلتستان کے صوبائی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان نے پیپلز پارٹی پر ہی الیکشن میں سندھ حکومت کا پیسہ خرچ کرنے اور بلاول بھٹو پر ڈیل کرنے کے سنگین الزامات بھی عائد کیے. مفتی صاحب, کل تو حفیظ الرحمان صاحب آپ نے سنا ہوگا یہ کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کئی کروڑ روپے وہاں پہ خرچ کر دیے سندھ گورنمنٹ کے الیکشن کیمپین میں. پورا جواب تو متعلقہ جماعت ہی دے سکتی ہے نا, پیپلز پارٹی. لیکن میں اتنا ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے انتخابی نظم میں غلطیاں موجود ہیں, اور یہ بھی ٹھیک ہے, درست ہے کہ پیسوں کی وجہ سے لوگوں کے ضمیر کو خریدا جاتا ہے. اتنا اتفاق تو عمومی طور پر کیا جا سکتا ہے. باقی جو گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے موقف یہ ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں اس کا فیصلہ نہیں ہوا, اس کا فیصلہ اسلام آباد اور پنڈی میں ہوا ہے نا. تو ظاہر ہے جن لوگوں کے خلاف ہمارا پی ڈی ایم ہے اور ہم ایک شور کر رہے ہیں, ایک تحریک چل رہی ہے, وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو وہ آواز سنائی نہیں دے رہی. انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی وہی ڈرامہ رچایا ہے جو 2018 میں پاکستان میں رچایا ہے. تو اب اس قوم کا کیا ہوگا کہ ساری قوم دھاندلی سے تنگ ہے اور وہ اپنے اس کرتوت سے باہر نہیں آ رہے. اب ہم نے اعلان کیا جلسوں کا, 22 نومبر کو ہمارا جلسہ ہو رہا ہے پشاور میں, اس کے بعد پھر ہم دھرنے کی طرف آ رہے ہیں. تو پھر کیا یہ لوگ اپنی ضد پہ اڑیں گے اور وہ کیا کریں گے عوام کو پیچھے دھکیلنے کے لیے؟ یہ پھر فائرنگ کریں گے, لاشیں گرائیں گے. یہ کس طرح کی سوچ ہے؟ کم از کم ان کو اس طرح انتخابات گلگت میں کرنے چاہیے تھے کہ یہ سمجھتے کہ ہمیں پشیمانی ہو گئی ہے, ہم نے پچھلی غلطیاں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہاں تو ایسا نہیں ہوا. گلگت بلتستان کے انتخابات کا نتیجہ یہاں سے تیار ہوا ہے, اسلام آباد سے, تو اس پر کس طرح اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ انتخابی نظام میں بھی بالکل خرابی موجود ہے. یہ سب ٹھیک ہے مفتی صاحب, جس کو آپ نے کہا کہ ابھی پارٹی کی مشاورت ہوگی, لیکن آپ نے ان سٹیپس کو ویلکم کیا جو پرائم منسٹر نے آج سجیسٹ کیا. I'll come to you, Kawal Shazib صاحبہ. Thank you so much for joining us. یہ سوالات اٹھا رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز بھی, ابھی میں نے نتائج پرانے بھی دکھائے, لیکن پھر اگر ایک حلقے سے کبھی پیپلز پارٹی کے امیدوار جیت جاتے ہیں, پھر 2 ووٹ سے ہار جاتے ہیں, پھر جیت جاتے ہیں, اگر ایسا ہوگا تو پھر آوازیں تو اٹھیں گی. کول صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فریا. آفٹر تقریباً 40 منٹس میں نے انتظار کیا, آج آپ کا کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا تھا. I apologize for that. On behalf of my technical team, my apologies. No worries. مفتی صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے وہی ڈرامہ رچایا گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو 2018 میں پورے ملک میں رچایا. میں انہی کے الفاظ کو دہراتے ہوئے ان کو لوٹا رہی ہوں کہ یہ جماعتیں وہی ڈرامہ اب رچا رہی ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو 2018 کے الیکشنز میں انہوں نے پورے پاکستان میں رچایا. جہاں سے یہ جیت جاتے ہیں وہ حلقہ تو یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, وہاں تو الیکشن بڑا اچھا ہوا ہے. جہاں سے یہ ہار جاتے ہیں اور صرف پی ٹی آئی جیتتی ہے, وہاں یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب دھاندلی اگر ہوئی بھی ہے فار انسٹنس, تو ان کے شور مچانے سے یا رولا ڈالنے سے دھاندلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی, دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہے. اب ٹرمپ شور مچا رہا ہے دھاندلی, تو ان کا میڈیا اس کو اگنور کر رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں آ کے ثبوت دیں. آپ کو گلگت بلتستان کے الیکشن کمشنر نے بڑا اوپنلی انوائٹ کیا ہے کہ تشریف لائیں اور لا کے ثبوت دیجئے دھاندلی کے. اگر آپ نے ری کاؤنٹنگ کرانی ہے تو اوپن کیمرے کے سامنے 4 دفعہ ری کاؤنٹنگ کرائیں. انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ آپ نے فارم 45 پہ اختلافی نوٹ لکھ کے کیوں نہیں دیا. یہ گلگت بلتستان کی عوام میں سے 98-99% شرح خواندگی ہے, کانشس لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے پولائٹ اور بڑے سمجھدار لوگ ہیں. انہوں نے اپنا حق خود ارادیت کا استعمال کیا ہے ان کی سابقہ پرفارمنسز کو دیکھتے ہوئے.
یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہاں گولی ڈنڈے کے ساتھ آپ نے کام کرنا تھا. دوسری بات یہ ہے بے نظیر شاہ صاحبہ نے ٹویٹر پہ ایک آرٹیکل پوسٹ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ گلگت اور بلتستان کی محرومیاں کیا کیا ہیں. وہ اگر آپ پڑھ لیں گی یا وہ اگر آپ ادھر دکھا دیں گی تو وہ ان کا رزلٹ کارڈ ہے, وہ ان کی پرفارمنس کا کارڈ ہے جو ان دونوں پارٹیوں نے حکومتیں کی, اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایبسولوٹ میجورٹی یا 2/3 میجورٹی سے جیتتی رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی پرفارمنس وہ بے نظیر شاہ صاحبہ نے اپنے آرٹیکل میں بتائی ہے. وہ ذرا دکھا دیں کہ کہاں کہاں پر ایک ڈاکٹر بھی اویلیبل, وہ میں ضرور دکھا دوں گی, and I'm happy کہ آج پی ٹی آئی خوش ہے بے نظیر شاہ سے. I'm really happy about that. میں خوش نہیں ہوں. جو بھی صحافت میں اگر آپ صحیح بتائیں گے چاہے جس کی بھی پرفارمنس ہے, دیکھیں پی ٹی آئی تو فرسٹ ٹائم جا رہی ہے نا, تو ایک گلگت بلتستان نے جن کو آزمایا ہوا تھا ان کو ریجیکٹ کیا, اور انفارچونیٹلی میں یہاں پہ ایک چیز کا اقرار کر رہی ہوں کہ جو الیکٹیبلز نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ہمارے پاس آئے تھے وہ بھی ہار گئے ہیں. جہاں ہم نے اپنے انڈیپینڈنٹس جو چاہ کے الیکشن لڑ رہے تھے اور ہماری اپنی پارٹی کے لوگ تھے ان پہ کانفیڈنس نہیں دیا, تو عوام نے ان لوگوں کو ریجیکٹ کیا جنہیں ہم نے لیا ہے. اور یہ ہمارے ساتھ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا, یہ ہمارے ساتھ دوسری دفعہ ہوا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزمائے ہوئے لوگوں کو دوبارہ آزمانے میں قوم یا عوام انٹرسٹڈ نہیں ہے. ان کے لیے سب سے بڑا ہیش ٹیگ ہے دیٹ از ریجیکٹڈ. اب اس کو خود ایکسیپٹ کریں اور اپنی پرفارمنس بڑھائیں. اور بلاول کو میں کہوں گی کہ آپ کی سندھ کی پرفارمنس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ فلی اویلیبل ہے, جہاں نہیں اویلیبل تھی وہاں ہم نے پہنچا دی ہے. تو لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھدار ہیں, وہ ایک سیکنڈ میں ہر چیز, یہ اس پہ سوشل میڈیا پہ نا 1 منٹ میں آپ نام ڈالیں اور دیکھ لیں کہ آپ کیا کرتے رہے, تو وہ ذرا دیکھ لیجئے اور پھر آپ اپنی روش بدلیں. اور دوسری بات, ایک چیز اور, الیکٹرانک ووٹنگ کی آپ بات کر رہی تھی, سوال کر رہی تھی. دیکھیں وہ مائزہ حمید کہہ رہی تھی کہ جی یہ سلیکٹڈ ہیں فلانے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ ان کو ڈیموکریسی کے ڈی سے آگے پتہ نہیں ہے کہ سپیلنگ کیا ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا میننگ نہیں ان کو پتہ ہے. فیملی لیمیٹڈ جمہوریت والے لوگ ایسے راگ نہ لاپیں اور آگے چلیں. دنیا آگے کی طرف جاتی ہے اور اگر کوئی ایشوز ہوتے ہیں سسٹم کو امپروو کرنے میں تو اس کو بہتر کرتی ہے. بھٹی صاحب نے بھی اس کو ویلکم کیا, مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی اس کو ویلکم کیا. انہوں نے کہا پارٹی کا رائے کا ویٹ کروں گا, بٹ آئی تھنک دیکھیں الیکشن. فریہ مجھے 1 منٹ دیجئے, فریہ مجھے 1 منٹ دے صرف. جب بھی آپ کسی سسٹم کو ریفارم کر کے بہتری لاتے ہیں وہ چیزیں بہتر طریقے سے ٹرانسپیرنسی کی طرف جاتی ہیں, اور اس میں میرے خیال میں ان سب کو آگے آنا چاہیے. یہ روایتی اور فیملی لیمیٹڈ جمہوریت جس میں آپ لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, اس سے باہر آ جائیں. ٹھیک ہے, بہت ہو گیا یہ داندلی کے رونے, اب ذرا بہتر طریقے سے پرفارمنس کی طرف آئیں. میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی کنول صاحبہ, اگر اجازت دیں. آپ اس پارٹی سے نکل کے اس کو بحث کو لاتے ہیں, پاکستان کی بحث بناتے ہیں. یہ جو فیملی لیمیٹڈ کی بات کر رہی ہیں بھٹی صاحب, یہ ایک ہے پاکستان میں رائج طریقہ کار ہے فیملی لیمیٹڈ. ان کو بھی اسی لیے الیکٹیبلز لینے پڑے ہیں. جو ابھی کنول صاحبہ کہہ رہی ہے کہ جب ہم نے بھی الیکٹیبلز لیے تو وہ ریجیکٹ ہوئے, یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا. کیا ہم پاکستان کا مزاج بدلتا ہوا دیکھیں گے؟ کیا یہ مزاج بدل رہا ہے جو ایک مجبوری ہے کہ آپ نے الیکٹیبلز لینے ہیں, فیملی نیم ہونا چاہیے, پیچھے سے کوئی بڑا نام ہونا چاہیے, اسی وجہ سے شریف جو ہیں وہ شریف میں ہی رہیں گے, بھٹوز میں رہیں گے. یہ مجبوریاں تبدیل ہو سکتی ہیں پاکستان میں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. بدقسمتی ہے سیاستدان کوئی بھی ہو, اپوزیشن میں اس کی رائے بہت اچھی ہوتی ہے. آپ نے بات کلیئر کر دی. یہ دونوں محترمہ اور کفایت صاحب تو ایک پارٹی سے ہے نا, انہوں نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف ناراض کریں گے تو مشکل ہوگی. میری اور آپ کی پرابلم ہے, ہم نے عوام کی بات کرنی ہے. ہمیں کوئی سوشل میڈیا پہ گالی دے یا اچھا کہ یہ اس کی مرضی, یہ اس کی خوشی. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب, نصرت بھٹو صاحبہ, بے نظیر, آصف علی زرداری, بلاول یا آگے اور, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم صاحب, حمزہ شہباز, سلمان شہباز یا اور عمران خان تو خود ایک اندر ان کے ڈکٹیٹر ہے. اس کے ہوتے ہوئے ان کی فیملی کے بچے کیونکہ باہر ہیں وہ پاکستان نہیں آئیں گے. میں ان بچوں کو, دونوں میرے بھی بھتیجے ہیں, جانتا ہوں بہت اچھی طرح. کیا وزیر اعلیٰ پنجاب میرٹ پر آئے ہیں؟ کیا 2014 کا دھرنا انہوں نے دیا تھا؟ کیا 95 یا 6 میں جب عمران خان نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی, غلطی سے وہ میں نے کی ہے, اس میں ان کا 22 سال پی ٹی آئی کی جدوجہد, جو اوریجنل پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو عمران خان کے ویژن کے ساتھ تھے, آنیسٹی کے ساتھ تھے, بہتری لانے کے ساتھ تھے, ان میں سے کتنے لوگ آج ان کے ساتھ ہیں؟ ان کے ساتھ ایم کیو ایم کے بارے میں انہیں وہ صدارتی ایوارڈ دینے کے لیے لندن گئے.
انہوں نے بڑی جدوجہد کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں کہ الطاف صاحب سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے, اسی وجہ سے اس دفعہ انہوں نے ایم کیو ایم کو ساتھ ملا لیا. کاف لیگ کے بارے میں جو کہتے تھے اسی وجہ سے ساتھ ملا لیا. الیکٹیبل بندوں کو پہلے پیپلز پارٹی کے لیے کہا گیا 18 یا 20 تھے, اس کا میں تھوڑا سا وٹنس ہوں, اچھا یا برا. انہوں نے کہا جی ہم اس کے ساتھ نہیں آئیں گے. اس کے بعد اور جماعت, پھر وہ عمران خان صاحب کی جھولی میں ڈالے گئے. کڑوا سچ ہے, لیکن آئندہ بہرحال آج عمران خان صاحب نے جو الیکٹرانک ریفارمز کا کہا ہے, میرا خیال ہے نیکسٹ ٹائم اس کی طرف تو تمام اپوزیشن جماعتوں کو آ جانا چاہیے, تاکہ آنے والے الیکشن جب بھی ہوتے ہیں اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. کوئی ایک اب آدمی تو پہلا سٹیپ اٹھائے بہتری کی طرف, لیکن عمران خان صاحب دھاندلی کے خلاف نہ سنائے. 2013 سے 18 تک دھاندلی کرپشن, اور کیا 2018 سے لے کے 20 آج 17 دسمبر تک ایک پینی بھی کہیں کرپشن کم ہوئی ہے؟ بڑی کڑوی سچ ہے. عمران خان صاحب اچھے ایماندار لیڈر ہیں, لیکن بدقسمتی کے ان کی ٹیم نے کرپشن میں چکے چوکے مارنے شروع کیے ہوئے ہیں. رائٹ, کیونکہ کور بھی جن کو آپ کہہ رہے ہیں اوریجنل پی ٹی آئی ہیں, تو یہ بھی اوریجنل پی ٹی آئی ہیں. سو کنول آئی لیٹ یو آنسر دس, بٹ ہم ایک کوئک بریک پہ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. کنول شاذب صاحبہ, یقیناً ایک لینڈ مارک سٹیپ ہے, ایک سجیشن ہے, اس کو سبھی ویلکم کر رہے ہیں, اور یقیناً اس کو امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. لیکن 2018 کے الیکشن کے حوالے سے بھی, جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا تھا ایک جوڈیشل کمیشن بنا, کیا اس طرح کی کوئی سجیشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میں پہلے اتنا بتا دوں کہ جو بھٹی صاحب فرما رہے تھے, میں اس پہ تھوڑا کامنٹ کر دوں کہ ڈیموکریسی میں یا ڈیموکریٹک موومنٹس جو ہوتی ہیں یا پارٹیز ہوتی ہیں, وہ انکلوسیو اپروچ رکھتی ہیں, وہ کبھی آئسولیشن میں نہیں چلتی ہیں. اور جب بھی آپ پاور میں آتے ہیں تبھی آپ ریفارمز کر سکتے ہیں. باہر بیٹھ کے آئیڈیلسٹک اپروچ کے ساتھ کبھی ریفارمز نہیں ہوتی. نمبر 2, 2018 میں مفتی کفایت صاحب کی جو جماعت ہے اور پیپلز پارٹی نون لیگ, یہ ساری مختلف جگہوں پہ اپنے کینڈیڈیٹس انہوں نے آمنے سامنے اتارے تھے. لاڑکانہ میں بلاول صاحب کے اپوزیشن میں جو لڑنے والی کینڈیڈیٹ ہیں وہ JUIF کے ہیں. اسی طرح اچک زئی صاحب جو اب PDM کے فورم پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ وہ JUIF کے ساتھ بھی اپوزیشن میں اسی 2018 کے الیکشنز میں لڑتے رہے ہیں. تو اب یہ ساری جماعتیں PDM کی جو ایک دوسرے پہ بھی دھاندلی کے الزامات یا اپنے حلقوں میں دھاندلی کے الزامات لگا رہی تھی, وہ تو سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے, اور PTI کو انہوں نے جو ہے وہ ایک ویلن جماعت کے طور پہ پورٹری کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر اس وقت بھی آپ فریش الیکشنز کرا لیں گے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ساری جماعتیں اس کے ریزلٹس کو مان جائیں گی, جب تک کہ کوئی پراپر میکنزم نہیں ہوگا. اور اس کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا, ڈیلیبریشنز کرنی پڑیں گی, اور ایک آپ کو سیریسنس شو کرنی پڑے گی پاکستان کے الیکٹرولر ریفارمز کے لیے, الیکشن کے پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے. خالی شور مچانے سے اور الزام تراشی کرنے سے کوئی معاملات آگے نہیں جائیں گے. آپ 50 الیکشن بھی کرا لیں گے, ریزلٹس لوگ تسلیم نہیں کریں گے. جب ایک اچھا میکنزم ہوگا تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی شور مچانے کی. آپ ایک میکنزم, اور میکنزم صرف یہ نہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کس طرح الیکشن کنڈکٹ کرنے ہیں, کنڈکٹ کرنے کے بعد اس کی ٹرانسپیرنسی مینٹین کیسے کرنی ہے, اور اگر کسی کو آبجیکشن ہے تو اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, یہ سارا میکنزم ایک دفعہ فائنلائز کر لیجئے. بہتری ہمیشہ ہو سکتی ہے کیونکہ سسٹم اور ٹیکنالوجی بڑھتی ہے, تو آپ اس کو اپڈیٹ کرتے جاتے ہیں, لیکن یہ اب لا محالہ ہے. ڈیموکریسی پریویل تبھی کرے گی جب آپ کی ٹرانسپیرنسی ہوگی الیکٹورل سسٹم میں. اور یہ سارا تماشا کہ جی آپ نے اگر کرپشن بچانی ہے تو آپ الیکشنوں پہ شور مچاتے رہیں. ایک تو آپ کی سکیننگ کا یا جو انٹری پوائنٹ ہے سیاست میں آنے کا یا اسمبلی میں آنے کا, وہ بھی اس میں بھی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا شخص آ ہی نہ سکے جس کے اوپر کوئی ایسے الزامات ہیں, تاکہ بعد میں آپ کو جو انڈیمنٹی مل جاتی. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ اگر میرے جیسے لوگ جو مڈل کلاس سے یا سروس کلاس سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جن کے پیرنٹس تو سیاست کو حرام سمجھا کرتے تھے, وہ اگر آ کے اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو یہ خوش آئند بات ہے کہ ہم عام لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, آگے بھی آنے چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کی جو آپشن لسٹ ہے اس میں پالیٹکس نمبر 1 پہ ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں اس کی سٹیک ہولڈر بنیں گے تو ملک آگے نہیں جا سکتا, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہیے. مفتی صاحب, یہ جو باتیں کنول کہہ رہی ہیں, آئی تھنک آپ اس سے ایگری کریں گے.
फरिया इदरी साहब, कंवल साहब आधा सच बोलती है ना, आधा सच भी बोल ही नहीं सकती बेचारी। पूरा सच ये है कि इस्लाहात तब करें कि जब आप फौजी भाइयों को ठप्पे लगाने से मना करें। मुझे आप इस तरह के अल्काबात से ना नवाजा करें, मैं बेचारी भी नहीं हूं, मैं अपनी बात मैंने पूरी की है। अभी उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो धांधली नहीं हुई, तो मैं जरा इनको याद दिलाता हूं कि वहां तो अली अमीर गंडापुर वो आटा पैकेज लेकर गए थे, वहां तो इमरान खान का फोटो लगा हुआ था, मुफ्त आटा दे रहे थे, और उनको नहीं अंदाजा कि 10 लोग इन्होंने और पार्टियों के तोड़े हैं, नून के, और अपनी पार्टी में शामिल कर दिए हैं, और वहां तो चीख चीख कर अदालत कह रही थी कि